नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान 2026 और आखिरी अशरा जो है वो शुरू हो चुका है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कमियां अभी तक रमज़ान में हमसे होती रही हैं और जो डेफिशिएंसीज हैं वो सब अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि आखिरी अशरे में जो है वो हम अपने आप को बकल अप करें और एक्टिव हो जाएं और उनमें से उसमें से जितनी भी खैर समेट सकें, जितनी भी खैर हम समेट सकें वो हम समेटें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें और फिर हमसे कबूल भी फरमाएं, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज का जिक्र, ठीक है, ये जो है वो आखिरी अशरे का इंशाल्लाह हमारा थीम होगा। तो आज का जिक्र, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी कोशिश होती है, जिक्र हमारी इबादत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और हम सबका दिल चाहता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करें। और अल्लाह ताला की याद का कोई एक तरीका नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला की याद है जो वो नमाज भी अल्लाह की याद है, जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला सूरह ताहा में फरमाते हैं अकीमिस सलाता लिज़िक्री, कि नमाज कायम करो, सलात कायम करो मेरे जिक्र के लिए। तो असल में बंदा मोमिन की जो एग्जिस्टेंस है ना, वो जो अमल भी करता है वो ऐसा होना चाहिए कि उसे अल्लाह का जिक्र कायम हो और उसे अल्लाह की याद हो और उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक बने, ठीक है। और फिर ये कि हम कुरान तो है ही द जिक्र, ठीक है। द रिमेम्बरेंस जो है या द रिमाइंडर जो है वो कुरान है, अ जिक्र। तो ये तो अल्लाह ताला फरमाती है ना, इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हमने ही अज़्ज़िक्र को नाजिल फरमाया है, ठीक है। व इन्ना लहू लहाफिजून, और हम ही जो है वो इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो ये तो द ज़िक्र है, अज़्ज़िक्र है। और कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना देख ही रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसमें जो है वो थोड़ा-सा, चूँकि हमें तस्बीहात का और वैसे ज़िक्र का हमारा दिल चाहता है कि इसके अलावा भी हम वो ज़िक्र अपनाएँ जो कि अल्लाह ताला ने हमें खुद से या अल्लाह के नबी ने जो है वो हमें सिखाया है सही अहादीस के ज़रिए। तो इंशाल्लाह उसके बारे में देखेंगे। ज़िक्र की अहमियत और फिर ये कि कौन-सा ज़िक्र है आज जो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे जब हम कुरान कर रहे होते हैं, तो बार-बार जो है वो किसकी बात होती है? किस शय की बात होती है? किस उज़्व की बात होती है? अब लिख दीजिए जल्दी से, ठीक है? ये तो बहुत ही बेसिक सवाल मैंने कर लिया आप लोगों से। तो ये पहले हदीस देखते हैं, तब तक आप टाइप करेंगे इंशाल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो बयान कर रहे हैं इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के ज़िक्र के सिवा ज़्यादा बातें ना किया करो, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र के सिवा ज़्यादा बातें करना दिल की कसावत यानी सख्ती का बाइस है और सख्त दिल शख्स अल्लाह से कोसों दूर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, किस चीज़ की बात हो रही है? कल्ब की बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं, आप सब ने बताया। इसकी जो सनद है वो हसन है, ठीक है। और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि हसन गरीब है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी के हिसाब से इट्स फेयर, वी कैन टेक इट, फजीलत के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल हसन है, फेयर इनफ टू बी कोटेड। तो अब इसमें जो है वो हमें जो बात पता चल रही है वो क्या बात है? देखिए, आज की आयत में भी हम यही पढ़कर आए हैं कि कुरान की आयत जब तिलावत की जाती हैं, जब वो लोग, यानी वो जब आप देखेंगे कि कुरान की उन पर वो कलाम तिलावत किया जाता है जो आप पर नाजिल हो रहा है, तो उनकी आंखों से सैलाब की तरह कसरत से आंसू बहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यही आयत जो है वो कुछ लोगों की दिलों की सख्ती में इजाफा करती हैं। हमारे दिलों की क्या हालत होती है? क्यों अल्लाह का ज़िक्र जो है वो उससे हमारे दिलों में नरमी नहीं आती? क्योंकि हम अगर इस हदीस की रूह से देखें, तो हम लग़व गुफ्तगू बहुत ज़्यादा करते हैं। ये है अल्लाह के ज़िक्र की अहमियत। जितना ज़्यादा हमारी गुफ्तगू में लग़व होगा, उतना ही, जब इवन अल्लाह का ज़िक्र भी होगा तो हमारे दिल में उतनी ही गुदास की कैफ़ियत पैदा होने के चांसेस कम हो जाएँगे। और इस कैफ़ियत को काउंटर करने के लिए क्या कहा गया है? इसीलिए ही कहा गया कि अल्लाह के ज़िक्र के सिवा ज़्यादा बातें ना किया करो, ठीक है? अब अगर हम अपनी महफ़िलों पर नज़र डालें, तो हमें क्या पता चलता है? किस कदर ज़्यादा पूरी-पूरी महफ़िल हमारी जो है वो लग़व गुफ्तगू पर मुश्तमिल होती है। ऐसा ही है?
تو پھر کیا ہے؟ ہنستے کھیلتے دنیا کی باتیں کہہ کہے، اس کی برائی، یہ گوسپ وہ گوسپ، سیاست پر تبصرے، سو کالڈ انٹلیکچوئل کنورسیشنز اینڈ ڈسکشنز، اللہ کا ذکر کہیں ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ اس گفتگو میں کہیں پر ریلیشن ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جب بھی اللہ کے سوا زیادہ باتیں کریں گے تو دل کی حالت تبدیل ہو جائے گی، اس میں سختی آ جائے گی، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، سخت دل شخص اللہ سے ہی دور ہو جاتا ہے، پھر اس کا صرف دل ہی نہیں دور ہوتا، وہ شخص ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس پر قرآن کی آیات بھی تلاوت کریں گے تو پھر بہرحال وہ اس کے دل کے اوپر نہیں اثر کرنے لگی، ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، سن لی سورہ فاتحہ، ہو گیا، ہاں آ گئی سمجھ، ترجمہ بھی پتا ہے، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اللہ اکبر، چلے بھائی۔ کیونکہ دل بھی اللہ سے دور ہو چکا ہے، کیونکہ وہ سخت ہو چکا ہے، کیونکہ اپنی گفتگو کو واچ نہیں کیا تھا، اور یہ حسن حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے دل کی نرمی برقرار رہے، اول تو یہ کہ ہمارے تو اپنے ہی دل ابھی سخت بھی ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان میں پہلے نرمی آئے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی گفتگو کو محدود کرنا ہوگا، لغو گفتگو پر کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا، اور اللہ کا ذکر بڑھانا ہوگا، قرآن کے تھرو ریفلیکشن کرنی ہوگی تاکہ دل میں نرمی پیدا ہونی شروع ہو، اور جب یہ پیدا ہونی شروع ہو جائے تو پھر اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کیفیت کو، اور اس کو بڑھانے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ لغو گفتگو کو مزید کٹ ڈاؤن کر دینا ہے، کوشش کرنی ہے ہوتے ہوتے ہمارا لیول ایسا ہو جائے کہ ہماری زبان جب کھلے اللہ کا ذکر ہو، ورنہ بند رہے، ٹھیک ہے؟ ہونا یہ چاہیے۔ تو اللہ کی ذکر کے سوا یہ نہیں کہ آپ بات کر نہیں سکتے، ضرورت کی باتیں ڈیفینیٹلی جب تک آپ زندہ ہیں ضرورت کی گفتگو گفت و شنید ہے جو ریکوائرڈ ہے، لیکن یہ کہ زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس آگے یہ جو دو اور احادیث ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ اس وقت اسکرین پر شیئر کر رہی ہوں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ لیٹے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا۔ اور یہ بات ہو رہی ہے ہماری انڈیویجول کیپیسٹی کی، ٹھیک ہے؟ یہ بات ایک ایسے شخص کی ہو رہی ہے جو خود ابھی تنہائی میں ہے، خود ہی کہیں بیٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا چلے کسی کے ساتھ بھی بیٹھ رہا ہے پر کسی کے ساتھ لیٹتا تو نہیں اس طرح سے انسان، ٹھیک ہے؟ جس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اوور آل یہ بات ہماری اپنی ہو رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں ایسا ہو جانا چاہیے، ہماری زبان کو اور دل کو ایسی عادت ہو جائے اللہ کے ذکر کی کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم کھڑے ہیں یا ہم لیٹے ہیں، ہماری زبان پر اللہ ہی کا ذکر جاری ہو۔ اور ونس اگین اسے پیٹھے سے ریلیٹ کریں تو کب ہوگا؟ جب ہم لغو گفتگو پر کٹ ڈاؤن کریں گے، اور یہ کام ہمیں کانشیسلی کرنا ہوگا ایفرٹ کر کے، کیونکہ ہماری تو بہت زیادہ خراب ہو گئی نا زبان کی عادتیں، اس لیے ٹھیک۔ تو اللہ کی طرف سے نقصان کیا ہوگا؟ کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، کیا پتا وہ کوئی مادی شکل میں نقصان ہو، ٹھیک ہے؟ کیا پتا جب وہ کوئی مصیبت آنی تھی اور ہم اللہ کا ذکر کرتے اور وہ رک جاتی، اور وہ نہیں رکی اور وہ آ گئی، تو یہ بھی نقصان ہوا۔ اور پھر یہ کہ جو دل کی سختی آتی ہے اللہ کا ذکر نہ کرنے سے، وہ بھی تو نقصان ہے۔ پھر یہ کہ آخرت میں جو اجر کی کمی ہوگی، اللہ کا نقصان، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے تو اجر کی کمی ہو گئی، اور اگر اللہ کا ذکر نہ کر کے بلکہ زبان جو ہے وہ لغویات میں مصروف ہے تو بلکہ گناہ بھی کما رہے ہیں، تو وہ بھی نقصان، یعنی وہ دنیا کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے، وہ آخرت کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ کوئی نہ کوئی خسارہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھلائی نہیں ہے جو ہم کمائیں گے۔ تو کہنے کی کیا بات ہے؟ دل کی نرمی پر توجہ کرنی ہے، لغو گفتگو کٹ ڈاؤن کرنی ہے، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے اپنی گفتگو میں سے فضولیات کو نکال دیں ہم، اور جب ایسا ہوگا تو پھر خود بخود ہمارے جسم کی، ہمارے قلب کی، ہمارے دل کی یہ ایک عادت بن جائے گی کہ ہم چاہے بیٹھے ہوں، چاہے ہم لیٹے ہوں، چاہے ہم کوئی کام میں مصروف ہوں، تو ہم سے ذکر جاری ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہم نے دیکھا کہ ایک انفرادی شخص کے بارے میں بات ہے، تو یہی آگے جو ہے وہ اجتماعی لیول پر بھی جب مجالس ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ مسند احمد کی اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں جہاں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے اٹھیں گے جیسے کسی گدھے کی بدبودار لاش سے اٹھے ہوں۔
اور یعنی یہ مجلس روز قیامت ان کے لیے باعث حسرت ہوگی. اعوذ باللہ من ذالک، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں ایسی مجلسوں کا حصہ بننے سے، اور ایون اپنی تنہائی میں بھی کہ ہم ایسے شخص ہوں کہ جہاں پر بھی ہیں ہمیں اللہ کا کوئی خیال ہی نہیں، اللہ کی ذکر کا کوئی احساس ہی نہیں. تو اس قدر زیادہ ایسی محفلیں جہاں پر صرف ہنسی مذاق، ٹھٹا کھیل، تماشا، فیشن، ٹرینڈز، پالیٹکس، گوسپس، غیبتیں، اور یہ کہ جو ہے وہ ٹک ٹاک، یہ سب چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، کون سی ٹرینڈی مووی ہے، یہ سب باتیں جتنی بھی لغویات ہیں، تو ایسی محفل سے وہ لوگ اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے کسی گدھے کی بدبودار لاش سے اٹھے ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی وہ ہوتی ہے نا بو، چاہے وہ خوشبو ہو چاہے بدبو ہو، وہ رچ جاتی ہے نا جسم میں. ایسا ہی ہے، آپ کچن میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کھانا پکاتے ہیں، کوئی بھی باہر سے آئے گا فوراً وہ اسے آپ سے جو ہے وہ کس کی اسمیل آئے گی، پیاز کی، لہسن کی، سالن کی خوشبو آئے گی آپ سے، جو آپ بنا رہے ہوں گے اس کی خوشبو آئے گی، تو وہ رچ جاتی ہے ہمارے کپڑوں میں، ہمارے جسم میں. تو اگر آپ اچھی خوشبو، کہا جاتا ہے نا تار کے ساتھ دوستی رکھو، نہیں بھی خوشبو استعمال کرو گے نا، اس کی دکان سے اٹھ کے آؤ گے تو پھر بھی تم میں سے خوشبو آئے گی. ٹھیک ہے، اور کوئلے کی کان میں جاؤ گے تو کالے ہی ہو کر نکلو گے. تو یہ وہی بات ہے کہ اگر گدھے کی بدبودار لاش سے اٹھیں تو کیا اس کی بدبو جو ہے وہ ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنی ہوگی؟ اعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے کی والوں کا انجام، اور ان کی جو ہے وہ ان کی جو حالت ہوگی، یا ان کی جو حالت ہوتی ہے ایون دنیا میں بھی. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہم نے اوپر والی حدیث دیکھی ہے جو ابو داؤد سے روایت ہو رہی ہے، اس کی سند حسن ہے، اور جو نیچے والی حدیث ہے یہ جو مجلس والی، اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے ذکر ہیں. میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا، ہر عبادت ہی اللہ کا ذکر ہے، لیکن جب ہم خاص کلمات کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جو کہ جیسے ہم آخری عشرے میں ہماری کوشش بھی ہوتی ہے، ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اور جب ہمارے پاس خاص طور پہ وقت بھی کم ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوالٹی ذکر لے لیں جس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو ایسے ہی ذکر کے سلسلے میں جو ہے وہ ایک ذکر صحیح مسلم کی روایت سے حضرت سمرہ بن جندب جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ 4 کلمے، اور یہ آپ سب کو معلوم ہی ہے، ٹھیک ہے، 4 کلمے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرفیکشن کو، اس کی ربوبیت کو، ٹھیک ہے، ان ادر ورڈز اللہ کی توحید ہو گئی. ٹھیک ہے، کہ جو کریشنز جیسے اس نے بنائی ہیں، اس کے علاوہ اس ڈیزائن کے اندر اگر کچھ بھی اور ہوتا تو تباہی ہی ہوتی. جو چیز جیسے ہے، جو ذرہ جہاں ہے، جس وقت ہے، اس کا اسی طرح ہونا جو ہے، یہی پرفیکشن ہے، یہی سبحان ہے اللہ کی جو کوالٹی ہے کہ پرفیکشن اسی کی ذات کے لیے ہے. تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہے پرفیکشن، اللہ ہی پرفیکٹ ہے، باقی سب امپرفیکٹ ہیں. وہی خالق واحد، وہی رب واحد ہے، باقی سب مخلوق ہے، باقی سب محتاج ہے. ٹھیک، ایک کلمہ سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ. اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے اللہ کی حمد، اللہ کی حمد کوئی کرے یا نہ کرے، منہ سے کہے یا نہ کہے، کوئی مخلوق زندہ ہو یا نہ ہو، کچھ بھی کائنات میں ہو یا کچھ بھی نہ ہو، یہ قائم ہے، قائم رہے گی. میرے اور آپ کے کہنے سے اللہ کی حمد نہیں ہوتی، اللہ کی حمد قائم ہے. مجھے اور آپ کو جب شعور آتا ہے تو پھر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کیسے اس کی تعریف کریں. ہم اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ کلمہ سکھا دیا، جس سے جو ہے وہ ہماری ہیومن کیپیسٹی میں کما حق کا ہم اس کی حمد کر پاتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی ثنا کر پاتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر پاتے، تعریف و شکریہ دونوں. ٹھیک ہے، الحمدللہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. پہلے آتی ہے نیگیشن، ایبسلوٹ نیگیشن. پھر کیا ایکسیپشن ہے؟ الا اللہ، سوائے دا معبود کے، سوائے الالہ کے، سوائے دا الہ کے اور کوئی الہ نہیں ہے. اور جو مرضی گھڑتے رہو سب بت ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں. اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے تو بس پھر وہ شرک ہے. تو اسی لیے یہ اتنا اسٹرانگ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ.
نہیں ہے کوئی الہ، ایبسلوٹلی نتھنگ، الہ کی جنس کی پوری جنس کی نفی ہو چکی، لیکن یہ کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور کیا ہے؟ اللہ اکبر، اکبر پھر وہی ہمارے پاس اس میں تفضیل سب سے بڑا، ٹھیک ہے، اس نے کسی کو شاید دی ہو اپنی مخلوقات میں سے، کسی کو تھوڑا بہت کچھ دیا ہو شان میں سے، لیکن یہ کہ سب سے بڑی شان، سب سے بڑی ذات، سب سے بڑا وہی ہے۔ تو یہ چار کلمے جو ہیں یہ بہترین کلام ہیں، یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کو چار کلمے انتہائی پسند ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں یہی چار کلمے آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر، اور یہ کہ اس میں سے جسے بھی پہلے پڑھو وہ تمہارے لیے مضر نہیں۔ یہ بات ہمارے اس کانسیپٹ کی نفی آ جاتی ہے کہ وہ جو پھر ہم بنا لیتے ہیں نا تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ، وہ اب ایسے ہی ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی کریں گے، اگر پہلے الحمدللہ کہہ دیا تو وہ غلط ہو گیا، اب آپ دوبارہ سے اس کو کیجئے، تو یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ ہمارے پاس پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس کی ترتیب کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آپ کہہ لیجئے کہ اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کو بیان کرنے والے یہ جو چار کلمے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں اللہ کی ان صفات کو بیان کرنے میں، ٹھیک ہے، اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان سے جو ہے وہ ہم فائدہ اٹھا سکیں رمضان کے آخری عشرے میں، اور پھر انشاءاللہ ہماری زندگی کا یہ حصہ رہیں بعد میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا۔